सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रोग्राम शायरी सच बोलती है के साथ आपका मेज़बान सरफराज आबिदी कराची पाकिस्तान से एक बार फिर हाजिर खिदमत है। कहता है खुश आमदीद आदाब अर्ज़। उम्मीद है बफ़ज़्ल इलाही आप अहबाब भले चंगे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज कराची में मुक़ीम हमारे अद के मारूफ़ शायर व नक्काद जनाब राना खालिद महमूद कैसर साहब का यौम विलादत है। माशाअल्लाह सलामत रहें सर। इनका नातिया कलाम पेश खिदमत है। इससे कबल आपने जनाब राना खालिद महमूद कैसर साहब का हमदिया कलाम समाअत फरमाया। इनकी किताब निगाह सदाकत शेरी मजमुआ है, इससे हमदिया कलाम पेश किया जा चुका है। आपने समाअत फरमाया, पसंदीदगी का इज़हार फरमाया। बेहद शुक्रिया। आप अहबाब का नाम लेंगे इंशाअल्लाह। उससे कबल इनका ये नातिया कलाम मजमे कलाम निगाह सदाकत से पेश खिदमत है। आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब राना खालिद महमूद कैसर साहब हैद हाज़िर के मारूफ़ शायर अपने मजमुए कलाम निगाह सदाकत में नातिया कलाम में फ़रमाते हैं कि दीद यारब तू दे मदीने की, दीद यारब तू दे मदीने की, याद आई मुझे मदीने की। दीद यारब तू दे मदीने की, याद आई मुझे मदीने की। रोशनी कुछ अलग नज़र आई, रोशनी कुछ अलग नज़र आई, या नबी आपके मदीने की। लाख दुनिया रुकावटें डाले, लाख दुनिया रुकावटें डाले, सोच मेरी रहे मदीने की। लाख दुनिया रुकावटें डाले, सोच मेरी रहे मदीने की। मैं फ़ज़ा किस तरह भुला दूँ भला, मैं फ़ज़ा किस तरह भुला दूँ भला, मंज़रों से भरे मदीने की। और खूब देखा मदीने को हमने, खूब देखा मदीने को हमने, गलियों में हम फिरे मदीने की। जब भी कोई मिला हमें यारो, जब भी कोई मिला हमें यारो, बात करते रहे मदीने की। और हर नफस रहता हूँ मदीने में, हर नफस रहता हूँ मदीने में, दिल में ज़ौ है मेरे मदीने की। और मेरे दिल की यही तमन्ना है, मेरे दिल की यही तमन्ना है, सरखुशी बस मिले मदीने की। और मकता है कि रात भर हम दुआओं में कैसर, रात भर हम दुआओं में कैसर, बात करते रहे मदीने की। दीद यारब तू दे मदीने की, याद आई मुझे मदीने की। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। जनाब राना खालिद महमूद कैसर साहब के मजमुए कलाम निगाह सदाकत से नातिया कलाम आपने समाअत फरमाया। इससे कबल जनाब राना खालिद महमूद कैसर साहब के इसी मजमुए कलाम से हम्द बारी ताला पेश की गई। अब बढ़ते हैं इनकी मज़ीद किताबों के बारे में आपके गोशगुजार किया इससे कबल भी, और एक बार फिर मुलाहिज़ा फरमाइए, समाअत फरमाइए कि इनकी कई किताबें मंज़र आम पर आईं। 1993 में अज़फ़र कौन है, जबकि सन 2001 में गुलशन अक़ीदत, सन 2016 में हिंदसों के दरमियाँ, सन 2018 में अदबी जमालियात, सन 2019 में अरबाब किरतास व कलम, सन 2019 में ही उम्मीद सहारा देती है। इसके बाद हमदनात का मजमुआ मेरी जुस्तजू मदीना सन 2021 में मंज़र आम पे आया, जबकि एक और शेरी मजमुआ हिजर नातमाम भी सन 2021 में आकर अपने हिस्से की दात समेट चुका है। 2021 में ही आगही के नाम से और 2021 में ही हसन हमीदी अहवालो आसार बहवाला तरक्की पसंद तहरीक तहक़ीक़ी व तनक़ीदी मुतालिया, ये सन 2021 में मंज़र आम पर आई। इसके बाद 101 मजमुआ हाय हमदनात का तनक़ीदी मुतालिया
تخلیق حمد و نعت کی تعمیری تنقید سن 2023 میں منظر عام پر آئی، اور سن 2023 میں ہی عصری ادب اور تنقیدی رویے، اس کے ساتھ ساتھ یہ مجموعہ کلام جس سے حمد و نعت پیش کی گئی، نگاہ صداقت، سن 2023 میں منظر عام پر آئی، اور سن 2023 میں ہی پرکار کے نام سے ایک کتاب منظر عام پر آ چکی ہے۔ اسی طرح دیگر کئی کتابیں منظر عام پر آئیں۔ جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب کا ایک غزلیہ کلام غزل سماعت فرمائیے، جس میں جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب، جن کا آج یوم ولادت ہے، کراچی میں مقیم ہیں، ان کے بارے میں مختصراً آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب 12 دسمبر 1961 پڈ ایدن ضلع نوشیر و فیروز صوبہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ اردو تاریخ میں MA فائنانس LLB SM لاء کالج کراچی سے، MPhil اردو کراچی یونیورسٹی سے پاس کیا۔ 1981 سے 1987 تک جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب پاکستان اسٹیل ملز سے وابستہ رہے، اور 1987 سے لے کر سن 2021 تک الائڈ بینک میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اور سن 2021 میں بحیثیت ریجنل ہیڈ آپریشنز بزنس کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے۔ آج 12 دسمبر آپ کا یوم ولادت ہے رانا خالد محمود قیصر صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے سر، اور آپ احباب بھی جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ رانا خالد محمود قیصر صاحب اپنی غزل میں فرماتے ہیں کہ ہم زیست عین مرضی یزداں نہ کر سکے، یعنی ہم زندگی پروردگار عالم کی جو مرضی ہے، اس کی رضا ہے، اس کے مطابق نہ کر سکے۔ ہم زیست عین مرضی یزداں نہ کر سکے، ہم زیست عین مرضی یزداں نہ کر سکے، بخشش کا اپنی کوئی بھی ساماں نہ کر سکے۔ ہم زیست عین مرضی یزداں نہ کر سکے، بخشش کا اپنی کوئی بھی ساماں نہ کر سکے، تکمیل آرزو نہ ہوئی بعد مرگ بھی، تکمیل آرزو نہ ہوئی بعد مرگ بھی، مرقد پہ بھی وہ زلف پریشان نہ کر سکے۔ آخر بیان کر ہی دیا اس سے حال دل، آخر بیان کر ہی دیا اس سے حال دل، ہم احتیاط تا حد امکان نہ کر سکے، اور دعویٰ تو کرنا عشق کا کار فضول ہے، دعویٰ تو کرنا عشق کا کار فضول ہے، قربان جب کسی پر دل و جاں نہ کر سکے۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں جب بھی دیے جلائے، ہم کتنے بد نصیب ہیں جب بھی دیے جلائے، وہ آندھیاں چلیں کہ چراغاں نہ کر سکے۔ اور محفل سے بار بار اٹھائے گئے مگر، محفل سے بار بار اٹھائے گئے مگر، ترک خیال محفل جانا نہ کر سکے۔ مقطع ہے کہ کشتی کے ڈوب جانے کا قیصر انہیں ہے غم، کشتی کے ڈوب جانے کا قیصر انہیں ہے غم، جو لوگ فکر آمد طوفاں نہ کر سکے۔ ہم زیست عین مرضی یزداں نہ کر سکے، بخشش کا اپنی کوئی بھی ساماں نہ کر سکے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب۔ آج 12 دسمبر جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب کا یوم ولادت ہے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں سر، اور آپ احباب بھی جیتے رہیے۔
رانا خالد محمود قیصر صاحب فرماتے ہیں اپنی ایک اور غزل میں کہ عجب اپنی حالت یہ ہم دیکھتے ہیں، عجب اپنی حالت یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کو ہر لمحہ نم دیکھتے ہیں، عجب اپنی حالت یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کو ہر لمحہ نم دیکھتے ہیں، لگائیں تو کیا ایسی دنیا سے دل ہم، لگائیں تو کیا ایسی دنیا سے دل ہم، مسلسل جہاں غم پہ غم دیکھتے ہیں، اور درختوں سمندر ہوا اور فلک پر، درختوں سمندر ہوا اور فلک پر عجب اس کا جاہو حشم دیکھتے ہیں، جو رہتا ہے شہرگ میں اپنی اسی کو، جو رہتا ہے شہرگ میں اپنی اسی کو، نہ تم دیکھتے ہو نہ ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے چمن زار ہستی پر ایک دن، ہم اپنے چمن زار ہستی پر ایک دن ستم زار ملک عدم دیکھتے ہیں، اور وہ نامہرباں مہرباں ہو گیا ہے، وہ نامہرباں مہرباں ہو گیا ہے، قدم دو قدم چل کے ہم دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں تیرے خواب جب ہم، نہیں دیکھتے ہیں تیرے خواب جب ہم، تو پھر راہ ملک عدم دیکھتے ہیں، مقتا ہے کہ الجھتے ہیں جب بھی مسائل میں قیصر، الجھتے ہیں جب بھی مسائل میں قیصر، تو اس زلف کے پیچ و خم دیکھتے ہیں، عجب اپنی حالت یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کو ہر لمحہ نم دیکھتے ہیں، شاعری سچ بولتی ہے، جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب۔ اور آپ احباب کا بہت بہت شکریہ، جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب کا حمدیہ کلام پیش کیا، اس میں ابراہیم عابدی نوجوان شاعر ابراہیم شعبی نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا، محترمہ یگانہ نجمی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، محترمہ شگفتہ ناز صاحبہ ہماری دونوں بہنیں شاعرات، خوش آمدید، سلامت رہیے، معین الدین بھائی بہت شکریہ، معین بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بھی رانا خالد محمود قیصر صاحب کا حمدیہ کلام اس سے قبل جو پیش کیا سماعت فرمایا اور پسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا، بہت بہت شکریہ۔ سامعین کرام، جہاں رانا خالد محمود قیصر صاحب ہمارے کے شاعر و نقاد نثر نگار بھی ہیں، جہاں شاعری فرماتے ہیں، وہیں ان کی نثر کی ایک کتاب عکس اذہان، مضامین اور تبصروں پر مشتمل یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب کی محبت کے انہوں نے عکس اذہان اور نگاہ صداقت اپنے مجموعہ کلام سے بھی نوازا۔ آج جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب کا یوم ولادت ہے، ماشاءاللہ ان کا ایک مضمون بھی پیش خدمت ہے، مضامین اور تبصرے کتاب عکس اذہان سے اردو غزل کا مسلسل ارتقاء، یعنی اردو غزل کہاں سے چلی اور اب کہاں پہنچی، منزل بمنزل
اس عنوان سے انہوں نے اردو غزل کا مسلسل ارتقاء کے عنوان سے اپنی کتاب عکس اذہان میں تحریر فرمایا کہ غزل کے معنی اور مفہوم عورت سے باتیں کرنا، غزال کی چیخ اور حسن و عشق کا سفر طے کرنے کے بعد عصری مسائل اور حادثات، زندگی میں پیش آنے والے واقعات، احساسات اور جذبات کو نئے انداز میں اپنے دامن میں سمو رہا ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ غزل کے مضامین شاعر کے انفرادی تجربوں سے نبرد آزما رہے ہیں اور معاشرتی سماجی رویوں کے پس منظر میں انسانی محرومیوں اور خوشیوں سے قوس قزح کی مانند مختلف رنگوں کو شعری منظرنامے کی زینت بنا رہا ہے۔ یہ اعتراف درست ہے کہ غزل دکنی دور سے اب تک ارتقائی سفر پر گامزن ہے اور یہ سفر عصری تقاضوں کے مطابق جاری رکھے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب نے یہ چند اشعار ان کے شعراء کرام کے نام کے ساتھ پیش کیے، جس میں پہلا شعر انہوں نے منتخب فرمایا جناب یوسف ظفر صاحب کا کہ غم ہائے زندگی سے نہ تھا عمر بھر فراغ، غم ہائے زندگی سے نہ تھا عمر بھر فراغ، اب کچھ تو زندگی کو سنور جانا چاہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مصطفیٰ زیدی صاحب کا یہ شعر کہ انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ مصطفیٰ زیدی صاحب کے شعر کے بعد جناب رسا چغتائی صاحب کا یہ شعر مطلب کہ تیرے آنے کا انتظار رہا، تیرے آنے کا انتظار رہا، عمر بھر موسم بہار رہا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رسا چغتائی صاحب کے بعد جناب فرید جاوید صاحب کا یہ شعر کہ کسے خبر ہے کل زندگی کہاں لے جائے، کسے خبر ہے کل زندگی کہاں لے جائے، نگاہ یار تیرے ساتھ ہی نہ ہو لے آج، جناب فرید جاوید صاحب کا یہ شعر اور اس کے بعد محترمہ کشور ناہید صاحبہ کا شعر کہ رہیں نہ دشت جو صحرا نوردیوں کے لیے، رہیں نہ دشت جو صحرا نوردیوں کے لیے، تو گھر کے صحرا میں پتھر اچھالتے رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ کشور ناہید صاحبہ کے اس شعر کے بعد جناب شاداب احسانی صاحب کا یہ شعر جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب کے مضمون سے کہ اب یوں کرو کہ مجھ سے میری آنکھیں چھین لو، اب یوں کرو کہ مجھ سے میری آنکھیں چھین لو، اس روشنی کو کیسے گوارا کروں گا میں، اب یوں کرو کہ مجھ سے میری آنکھیں چھین لو، اس روشنی کو کیسے گوارا کروں گا میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شاداب احسانی صاحب۔ اسی مضمون کے تسلسل میں رانا خالد محمود صاحب تخلص قیصر فرمایا کہ غزل جب سے تشبیب سے نکل کر فارسی اور اردو شاعری میں داخل ہوئی ہے، مسلسل ترقی کی جانب گامزن ہے۔ دور دکن سے عصر حاضر تک فارسی کے زیر سایہ پروان چڑھ کر ہندوی، ریختہ، ریختی اور اب اردو کی اشکال میں ہمارے سامنے جلوہ افروز ہے۔ ولی سے ایہام گوئی، رد ایہام گوئی، تازہ گوئی، صوفیانہ اثر پذیری سے گزرتے ہوئے میر تقی میر، میر درد، سودا، غالب، مومن، حسرت، حالی، اقبال، فراق، فیض، فراز، ناصر کاظمی، پروین شاکر، فرید جاوید، نازش حیدری کے انداز سخن سے مزین ہوتی ہوئی عصر حاضر میں جدید دور اور مابعد
جدیدیت کے عید میں بن سنور رہی ہے، مگر غزل کا اساسی مزاج اور حیت نہیں بدلا۔ ہاں، اس میں نکھار آتا جا رہا ہے۔ زبان و ادب میں جو بہتری ہو سکتی ہے وہ حال ہی کے عہد سے شروع ہو کر ہنوز جاری ہے، یعنی تاحال جاری ہے۔ رانا خالد محمود قیصر صاحب مزید تحریر فرماتے ہیں کہ غزل پر بار بار حملے ہوئے مگر غزل کے حسن کو گہنا نہیں سکے، اور نہ ہی غزل کی چاشنی اور مقبولیت پر کوئی خاص اثر پڑا۔ ترقی پسند تحریک اور نظم کی پسندیدگی نے غزل کو زیر کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ جس طرح سے غزل نے اپنی تہذیب اور روایت سے بغاوت نہیں ہونے دی، اسی طرح اس کی حیت اور مزاج متنوع رہا اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے رومانوی ترقی پسند تحریک سے بھی مقابلہ کیا۔ شعراء نے مذہبی لگاؤ، اسلام پسندی، حمد و نعت، سلام اور منقبت نگاری کا بھرپور ساتھ دیا، اور غزلیہ مجموعے اس بات کے گواہ ہیں۔ اور اب تو یہاں تک بات آ پہنچی ہے کہ حمد و نعت، سلام اور منقبت کے انفرادی مجموعہ جات بھی منظر عام پر آ رہے ہیں اور قبولیت کی سند پا چکے ہیں۔ جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب کا یہ مضمون جاری ہے، جس میں مزید تحریر فرمایا کہ تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے بعد جہاں کئی ایک عزائم پائے تکمیل کو پہنچے، وہیں اس سفر کے دوران پیش آنے والے اندوہناک واقعات نے نئی نسل کے شعراء کی طبع آزمائی پر گہرا اثر ڈالا۔ آبائی وطن کا چھوٹنا، ہجرت کے مسائل و مصائب، پاکستان پہنچنے کے بعد بے سر و سامانی کی کیفیت سے شعری شعور ایک نئے انداز میں سامنے آیا۔ ملاحظہ فرمائیے اطہر نفیس صاحب کا یہ شعر: بدن کی خاک سمیٹوں کہ روح کی خوشبو، بدن کی خاک سمیٹوں کہ روح کی خوشبو، میرے وجود کی اس کشمکش کو سمجھے کون؟ بدن کی خاک سمیٹوں کہ روح کی خوشبو، میرے وجود کی اس کشمکش کو سمجھے کون؟ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اطہر نفیس صاحب کے اس شعر کے بعد جناب رئیس فروغ صاحب کا یہ شعر کہ اپنے حالات سے میں صلح تو کر لوں لیکن اپنے حالات سے میں صلح تو کر لوں لیکن مجھ میں روپوش جو ایک شخص ہے مر جائے گا۔ اپنے حالات سے میں صلح تو کر لوں لیکن مجھ میں روپوش جو ایک شخص ہے مر جائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رئیس فروغ صاحب کے بعد جناب جان ایلیا صاحب کا شعر کہ زیست اب کس طرح بسر ہوگی، زیست اب کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں، زیست اب کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب جان ایلیا صاحب کے شعر کے بعد جناب سحر انصاری صاحب، پروفیسر سحر انصاری صاحب کہ زندہ رہنے کی ضرورت کا خیال آتا ہے، زندہ رہنے کی ضرورت کا خیال آتا ہے، خاص کر وہ بھی سحر پرسش احباب کے بعد۔ زندہ رہنے کی ضرورت کا خیال آتا ہے، خاص کر وہ بھی سحر پرسش احباب کے بعد۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ پروفیسر سحر انصاری صاحب کے شعر کے بعد انتخاب فرمایا جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب نے جناب عبید اللہ علیم صاحب کے اس شعر کا کہ ہوا کے دوش پر جلتا دیا ہوں، ہوا کے دوش پر جلتا دیا ہوں، جو بجھ جاؤں تو کوئی غم نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عبید اللہ علیم صاحب کے بعد انتخاب
محمود شام صاحب کے شعر سے کلام سے انتخاب جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب کا مضمون جاری ہے۔ محمود شام صاحب نے فرمایا کہ شام آکاش پر جب پھیلتا ہے، شام آکاش پر جب پھیلتا ہے دن کا لہو، شام آکاش پر جب پھیلتا ہے دن کا لہو، ڈوب جاتا ہے ایک کس سوچ میں بہتا دریا، شام آکاش پر جب پھیلتا ہے دن کا لہو، ڈوب جاتا ہے ایک کس سوچ میں بہتا دریا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمود شام صاحب کے بعد دو اشعار اور منتخب فرمائے جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب نے۔ روحی کنجاہی صاحب اور جاذب قریشی صاحبان کے یہ دو اشعار۔ روحی کنجاہی صاحب کا یہ شعر کہ فہرست محسنوں کی نہایت طویل ہے، فہرست محسنوں کی نہایت طویل ہے، مجھ سے میری تباہیوں کی داستاں نہ پوچھ، فہرست محسنوں کی نہایت طویل ہے، مجھ سے میری تباہیوں کی داستاں نہ پوچھ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب روحی کنجاہی صاحب کے شعر کے بعد جناب جاذب قریشی صاحب کا یہ شعر کہ تمام عمر کی بے چہرگی نہ دے مجھ کو، تمام عمر کی بے چہرگی نہ دے مجھ کو، کہ میں ہوں آئینہ مجھ کو نظر بھی آتا ہے، تمام عمر کی بے چہرگی نہ دے مجھ کو، کہ میں ہوں آئینہ مجھ کو نظر بھی آتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب جاذب قریشی صاحب۔ جبکہ رانا خالد محمود قیصر صاحب کا یہ مضمون جاری ہے جس میں مزید تحریر فرمایا کہ قیام پاکستان کے بعد 1960 سے اردو غزل میں جدید دور کا دورہ شروع ہوا۔ اس عرصے میں عوام کا ہر ایک طبقہ ذہنی انتشار، معاشی مسائل سے گزرا، جس کے نتیجے میں تخلیق کاروں نے اپنی شاعری میں سیاسی و سماجی مسائل اور پیش آنے والے نشیب و فراز کو مشق سخن بنایا۔ بعد ازاں مشینی دور کے مسائل، آجر و اجیر کے ہنگامے اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل اور موضوعات نے اردو شاعری کے دامن کو مزید نکھار بخشا۔ ناصر کاظمی صاحب کے عہد سے شروع ہونے والی غزل کے دامن میں موضوعات کی وسعت، فکری توانائی اور شعروں کی بنت نے نیا انداز اختیار کیا۔ چھوٹی بحروں میں غزل عہد میر سے توانا چلتی آتی ہے، مگر ناصر کاظمی صاحب نے کمال کر دیا، جس کی تقلید اور پیروی آنے والے شعراء نے خوبصورت انداز میں کی اور اب بھی کی جا رہی ہے۔ سہل ممتنع کو غزل کا حسن مانا جاتا ہے۔ منظر بھوپالی صاحب کا یہ شعر کہ عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ غزل کی یہ آواز پاکستان کی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی بھی ہے۔ وہاں بھی ادب نے کروٹ لی اور تغزل کے ساتھ ساتھ عصری مسائل خوب بیان کیے گئے ہیں۔ اردو غزل میں بھولے بسرے الفاظ، طاق نسیاں، قوافی اور خود ساختہ ردائف کا استعمال کثرت سے ہونے لگا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ لوگ کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ عہد رواں کی غزل کی مانگ پٹی نئی ہے، مگر دیکھیے لاکھ کوشش کے باوجود اردو غزل روایت و کلاسیکیت سے جڑی ہوئی ہے۔ نئے دور کی غزل میں تہذیب کا مطالعہ، سیاسی منظر کشی، غریب کی فاقہ کشی، جبر و استبداد، استحصال، جذبہ حب الوطنی، اور ساتھ ساتھ بدعنوانی کی کہانیاں سنا کر دانشورانہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، گو کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہے، مگر غزل کی اساس اور حیت اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ اس دور کے بڑے شعراء میں ناصر کاظمی، اطہر نفیس اور نازش حیدری کو ماہر انتقادیات ابواللیث صدیقی صاحب نے سند عطا کی ہے، اور بعد میں آنے والے
شعراء جمال احسانی، عارف شفیق، ثروت حسین، پروین شاکر، صابر ظفر، افتخار عارف، سلیم کوثر، ظفر اقبال، شاداب احسانی، فراست رضوی اور صبا اکرام نے اپنے انفرادی لہجے اور اسلوبی اعتبار سے ایک قدم آگے بڑھ کر اردو غزل میں گراں قدر اضافہ کیا، جو ذیل کے اشعار میں ملاحظہ فرمائیے۔ ثروت حسین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خود کو جمع کیا 25 برس، میں نے خود کو جمع کیا 25 برس، یہ سامنا تو مجھ سے یکجا پھر نہیں ہوگا۔ میں نے خود کو جمع کیا 25 برس، یہ سامنا تو مجھ سے یکجا پھر نہیں ہوگا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ثروت حسین صاحب کے شعر کے بعد جناب عارف شفیق صاحب کا یہ شعر کہ غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عارف شفیق صاحب اور محترمہ پروین شاکر صاحبہ کا یہ شعر کہ سب رتیں آ کے چلی جاتی ہیں، سب رتیں آ کے چلی جاتی ہیں، موسم غم بھی تو ہجرت کرتا، سب رتیں آ کے چلی جاتی ہیں، موسم غم بھی تو ہجرت کرتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ پروین شاکر صاحبہ کے شعر کے بعد جناب صابر ظفر صاحب کا یہ شعر کہ زیادہ دیر ظفر ظلم رہ نہیں سکتا، زیادہ دیر ظفر ظلم رہ نہیں سکتا، اگر اب آئیں کڑے دن تو جی کڑا رکھنا، زیادہ دیر ظفر ظلم رہ نہیں سکتا، اگر اب آئیں کڑے دن تو جی کڑا رکھنا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب صابر ظفر صاحب کے شعر کے بعد جناب افتخار عارف صاحب کا یہ شعر کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب افتخار عارف صاحب کے شعر کے بعد سلیم کوثر صاحب، جمال احسانی صاحب، فراست رضوی صاحب اور صبا اکرام صاحبہ اور شاداب احسانی صاحب کے یہ اشعار۔ سلیم کوثر صاحب کا شعر کہ جس کو ہر سانس میں محسوس کیا ہے میں نے، جس کو ہر سانس میں محسوس کیا ہے میں نے، میں اسے ڈھونڈنے نکلوں تو زمانے لگ جائیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سلیم کوثر صاحب اور جمال احسانی صاحب فرما گئے کہ وہ جس منڈیر پر چھوڑ آیا اپنی آنکھیں میں، وہ جس منڈیر پر چھوڑ آیا اپنی آنکھیں میں، چراغ ہوتا تو لو بھول کر چلا جاتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جمال احسانی صاحب کے شعر کے بعد جناب فراست رضوی صاحب کا یہ شعر کہ فکر کی لذت کے باعث ہیں میری ناکامیاں، فکر کی لذت کے باعث ہیں میری ناکامیاں، سب عمل کرتے رہے اور میں فقط سوچا کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب فراست رضوی صاحب۔ صبا اکرام صاحبہ کا شعر کہ ایک چیخ دب کے رہ گئی نعروں کے شور میں، ایک چیخ دب کے رہ گئی نعروں کے شور میں، آگے جلوس بڑھ گیا ایک لاش روند کر، ہائے ہائے ہائے، ایک چیخ دب کے رہ گئی نعروں کے شور میں، ایک چیخ دب کے رہ گئی نعروں کے شور میں، آگے جلوس بڑھ گیا ایک لاش روند کر۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ صبا اکرام صاحبہ اور شاداب احسانی صاحب نے فرمایا کہ وضو کرایا ہے اپنے ضمیر کو شاداب، وضو کرایا ہے اپنے ضمیر کو شاداب، خدا کے فضل سے اب پاک ہو گیا ہوں میں بھی، وضو کرایا ہے اپنے ضمیر کو شاداب، خدا کے فضل سے
اب پاک ہو گیا ہوں میں بھی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شاداب احسانی صاحب، اور تسلسل ہے رانا خالد محمود قیصر صاحب کی اس مضمون کا، جس میں مزید تحریر فرمایا کہ اردو غزل جدید دور کے بعد مابعد جدیدیت کے دور میں داخل ہوئی۔ اس دور غزل کے اسلوب، موضوع، لفظیات نے ایک اور ارتقائی منزل عبور کی۔ اس غزل نے بھی صنفی اور عروضی دامن تھامے رکھا، داخلی اور خارجی عناصر کے ساتھ جمالیاتی حسن کو جلا بخشی۔ اس عہد میں غزل قدیم کلاسیکی روایت کے ساتھ جدید عصر کے سماجی و سیاسی رجحانات سے ہم آہنگ ہے۔ اس عہد میں جدید استعارات، مؤثر تشبیہات، عام لفظوں کو شعری بنت سے بلند و بالا مفاہیم میں استعمال کر کے فکر کی گہرائی پیدا کرنے کی اپنی سی سعی کی ہے اور کامیابی کی جانب گامزن ہے۔ نئے شعراء نے مظاہر زندگی کے تجربات سے استفادہ کیا ہے، انسانی نادانی، ذاتی کوتاہیوں، سادگی، معصومیت، تہذیب و ثقافت کی پامالی، ایک دوسرے سے اجنبیت اور عدم توجہی کو موضوع سخن کے طور پر چنا۔ اس دور میں غزل میں شعراء نے اپنی ذاتی وسعت خیال، اپنی شعری قوتی سماعت و قوت اور بصارت کا استعمال کرتے ہوئے نئی زمینوں میں غزلیں کہیں اور مفاہیم کے انداز کو بدل ڈالا۔ کچھ اشعار اور انداز سخن ملاحظہ فرمائیے۔ اقتدار جاوید صاحب کا یہ شعر: یہ سلسلہ ذرا موقوف ہو تو دیکھوں گا، یہ سلسلہ ذرا موقوف ہو تو دیکھوں گا، خیال اور ہیں کتنے خیال کے اندر۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اقتدار جاوید صاحب کے بعد جناب لیاقت علی عاصم صاحب کے دو اشعار کہ میرے کردار پر جو بحث چلی، میرے کردار پر جو بحث چلی، جانے کس کس کی داستان تک جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب لیاقت علی عاصم صاحب یہ بھی فرما گئے کہ ورنہ سقراط مر گیا ہوتا، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب لیاقت علی عاصم صاحب۔ خواجہ رضی حیدر صاحب نے فرمایا کہ یہ عشق ہمیشہ تجھے زنجیر کر دے گا، یہ عشق ہمیشہ تجھے زنجیر کر دے گا، یہ عشق اگر آج صداقت ہے میری جان۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ خواجہ رضی حیدر صاحب۔ اور جناب عزم بہزاد صاحب کیا فرما گئے کہ روشنی ڈھونڈ کے لانا کوئی مشکل تو نہ تھا، روشنی ڈھونڈ کے لانا کوئی مشکل تو نہ تھا، لیکن اس دوڑ میں ہر شخص کو جلتے دیکھا، روشنی ڈھونڈ کے لانا کوئی مشکل تو نہ تھا، لیکن اس دوڑ میں ہر شخص کو جلتے دیکھا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عزم بہزاد صاحب۔ اور محترمہ سمینہ راجہ صاحبہ کا یہ شعر، سمینہ راجہ صاحبہ نے فرمایا کہ روشن ہے ساری زندگی اس دل کی آگ سے، روشن ہے ساری زندگی اس دل کی آگ سے، اور دل کو آنچ ایک سخن گرم سے ملے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ سمینہ راجہ صاحبہ۔ اور دو اشعار اور ہیں عثمان اختر صاحب اور قمر رضا شہزاد صاحبان کے یہ دو اشعار۔ عثمان اختر صاحب کا یہ شعر کہ یہ کائنات میرے سامنے ہے مثل بساط، یہ کائنات میرے سامنے ہے مثل بساط، کہیں جنوں میں الٹ دوں نہ اس جہان کو میں، یہ کائنات میرے سامنے ہے مثل بساط، کہیں جنوں میں الٹ دوں نہ اس جہان کو میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عثمان اختر صاحب اور جناب قمر رضا شہزاد صاحب نے فرمایا کہ ایک دل ہی تھا ذوفشاں سر شام، ایک دل ہی تھا ذوفشاں سر شام، یہ دیا بھی بجھا دیا گیا ہے، ایک دل ہی تھا ذوفشاں سر شام، یہ دیا بھی بجھا دیا گیا ہے۔
شاعری سچ بولتی ہے جناب قمر رضا شہزاد صاحب۔ جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب کا یہ مضمون، اس کا آخری پیرا کہ اردو شاعری کے انتقادی ماہر کہتے ہیں کہ ما بعد جدید دور میں پامال مضامین کی جگہ نئے اسالیب نے بنائی ہے، مگر ہنوز یہ بحث جاری ہے اور خط فاصل کھینچنا باقی ہے۔ گو کہ اس دور میں بھی تہذیبی اقدار، سماجی رویے، معاشرتی مسائل، اخلاقی گفتار اور امکانات ارتقا پذیر تو ہیں، مگر غزل نے اپنے مسلمہ اصول حال ہی کے عہد سے طے کر لیے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ غیر ضروری مباحث میں الجھنے کے بجائے غزل کی مانگ پٹی کو مزید سنوارا جائے، لفظیات کا انتخاب اور شعری ہیت کو اہمیت حاصل رہے اور غزل کو تنگ دامنی سے بچایا جائے۔ غزل کے مضامین میں اکابر رائے کے مطابق وسعت دی جائے تاکہ غزل جدید اسلوب و آہنگ کے ساتھ نکھرتی اور سنورتی رہے اور ہم اردو غزل کو عالمی ادب میں ایک اہم اور معتبر مقام دلوا سکیں۔ بقول افتخار عارف صاحب، لوگ پہچان نہیں پائیں گے چہرہ اپنا، لوگ پہچان نہیں پائیں گے چہرہ اپنا، اب نہ بدلے تو بدل جائے گا نقشہ اپنا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، شاعری کے ساتھ ساتھ آپ نے مضمون بھی سماعت فرمایا، اردو غزل کا مسلسل ارتقاء، تحریر جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب، جن کا آج ماشاءاللہ یوم ولادت ہے۔ آپ کراچی میں مقیم ہیں اور آپ آج ہی کی تاریخ 12 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ ڈھیروں دلی دعائیں سر۔ یہ مضمون آپ نے اس کتاب عکس اذہان سے سماعت فرمایا، جس میں مضامین اور تبصرے ہیں۔ جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب ہمارے عہد کے معروف شاعر و نقاد، نثر نگار، تحقیقی مطالعے اور تنقیدی مطالعے، بہت سی کتابیں ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ماشاءاللہ سلامت رہیں سر، اور آپ احباب بھی جیتے رہیے۔ آج 12 دسمبر ہے۔ جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب کی کتاب نگاہ صداقت سے آپ نے حمد و نعت سماعت فرمائی۔ اب اسی شعری مجموعے سے غزل سماعت فرمائیے۔ جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب کی کتاب نگاہ صداقت، آج ان کا یوم ولادت ہے ماشاءاللہ۔ اپنے مجموعہ کلام نگاہ صداقت میں جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب نے غزل میں فرمایا کہ پھیکا پن اب تو ہے کہانی میں، پھیکا پن اب تو ہے کہانی میں، رنگ ہی رنگ تھے جوانی میں۔ پھیکا پن اب تو ہے کہانی میں، رنگ ہی رنگ تھے جوانی میں، گفتگو اس سے ہو گئی لیکن، گفتگو اس سے ہو گئی لیکن، جانے کیا کہہ گیا روانی میں۔ آج ہر شخص ڈھونڈتا ہے اسے، آج ہر شخص ڈھونڈتا ہے اسے، جو تھا مشہور خوش بیانی میں۔ وہ مجھے چھوڑ تو گیا لیکن، وہ مجھے چھوڑ تو گیا لیکن، درد دل دے گیا نشانی میں۔ وہ مجھے چھوڑ تو گیا لیکن، درد دل دے گیا نشانی میں۔ جانے کیا کھویا اور کیا پایا، جانے کیا کھویا اور کیا پایا، ہم نے دو روزہ زندگانی میں۔ اور حسرت و یاس کے سوا قیصر، حسرت و یاس کے سوا قیصر، اور کیا ہے جہان فانی میں۔
پھیکاپن اب تو ہے کہانی میں، رنگ ہی رنگ تھے جوانی میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب، مجموعہ کلام نگاہ صداقت۔ اس میں ایک اور غزل میں چھوٹی بہر کی غزل فرمایا کہ اب تو آنکھیں کھول سمندر، اب تو آنکھیں کھول سمندر، پانی سارا تول سمندر۔ اب تو آنکھیں کھول سمندر، پانی سارا تول سمندر، دامن اپنا رول سمندر، دامن اپنا رول سمندر، دھیرے دھیرے بول سمندر۔ جاں بھی حاضر آنسو بھی، جاں بھی حاضر آنسو بھی، کتنے لے گا مول سمندر۔ کھارا پانی کون پیے گا، کھارا پانی کون پیے گا، میٹھا کچھ تو گھول سمندر۔ تیرا میرا ایک مقدر، تیرا میرا ایک مقدر، پورا کر دے قول سمندر۔ مقتا ہے کہ قیصر کو اب کون بتائے، قیصر کو اب کون بتائے، دنیا ساری گول سمندر۔ اب تو آنکھیں کھول سمندر، پانی سارا تول سمندر۔ قیصر کو اب کون بتائے، دنیا ساری گول سمندر۔ اب تو آنکھیں کھول سمندر، پانی سارا تول سمندر۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب، عہد حاضر کے معروف شاعر و نقاد، نثر نگار، مقیم کراچی پاکستان۔ 12 دسمبر آج ہی کی تاریخ 1961 دنیا میں تشریف لائے، کراچی میں مقیم ہیں۔ سلامت رہیں سر، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اور آپ احباب بھی جیتے رہیے، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ ابراہیم عابدی جیتے رہیے۔ رانا خالد محمود قیصر صاحب، حمدیہ کلام جب پیش کیا گیا آپ نے سماعت فرمایا، بہت شکریہ۔ یاسر لغاری صاحب، لکھ تھوڑا مجھا مٹھڑا یاسر لغاری صاحب، بہت شکریہ۔ معین الدین بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ محترمہ یگانہ نجمی صاحبہ اور محترمہ شگفتہ ناز ہماری شاعرات بہنیں، بہت شکریہ۔ ابراہیم شوبی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج رانا خالد محمود قیصر صاحب کے یوم ولادت کے حوالے سے ان کے چیدہ چیدہ کلام پیش کیے گئے۔ اب آج کی تاریخ کے حوالے سے ایک اور شاعر ہیں ہمارے عہد کے، مردان، جی مردان میں مقیم ہیں، جناب عزیز عادل صاحب۔ شبریز کے نام سے ان کا پہلا شعری مجموعہ منظر عام پر آ کر اپنے حصے کی داد سمیٹ چکا ہے۔ آج ان کا بھی یوم ولادت ہے۔ عزیز عادل بھائی سلامت رہیے۔ عزیز عادل بھائی فرماتے ہیں کہ حسن ایمان لوٹ سکتا ہے، حسن ایمان لوٹ سکتا ہے، عشق میں دین چھوٹ سکتا ہے، حسن ایمان لوٹ سکتا ہے، عشق میں دین چھوٹ سکتا ہے، پتھروں کو نہ دیجیے الزام،
ارے پتھروں کو نہ دیجیے الزام، آئینہ خود بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عزیز عادل صاحب مردان میں مقیم ہیں آپ ماشاءاللہ۔ آج آپ کا بھی یوم ولادت ہے، ڈھیروں دلی دعائیں عزیز عادل صاحب۔ عزیز عادل صاحب فرماتے ہیں کہ یاد کیا رکھنا ہے کدھر جانا، یاد کیا رکھنا ہے کدھر جانا، زندہ رہنا ہے گویا مر جانا۔ یاد کیا رکھنا ہے کدھر جانا، زندہ رہنا ہے گویا مر جانا۔ بزدلی کی دلیل ہے یہ بھی، بزدلی کی دلیل ہے یہ بھی، اپنی اوقات سے مکر جانا۔ بزدلی کی دلیل ہے یہ بھی، اپنی اوقات سے مکر جانا۔ اور رائے گانی سی رائے گانی ہے، رائے گانی سی رائے گانی ہے ہمیں جان سے گزر جانا۔ ہم چراغوں کے خاندان سے ہیں، ہم چراغوں کے خاندان سے ہیں، نہیں آتا ہوا سے ڈر جانا۔ ہم چراغوں کے خاندان سے ہیں، نہیں آتا ہوا سے ڈر جانا۔ وہ درندہ مزاج تھا عادل، وہ درندہ مزاج تھا عادل، ہم نے جس شخص کو بشر جانا۔ یاد کیا رکھنا ہے کدھر جانا، زندہ رہنا ہے گویا مر جانا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عزیز عادل صاحب۔ فرماتے ہیں کہ اتنی تعمیر ہو گئی مجھ میں، اتنی تعمیر ہو گئی مجھ میں، بھول بیٹھا ہوں خال و خد اپنے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عزیز عادل صاحب۔ بہت بےتاب ہو کر اس نے پوچھا، بہت بےتاب ہو کر اس نے پوچھا، تیرا جانا ضروری ہے بہت کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عزیز عادل صاحب۔ جناب عزیز عادل صاحب مردان میں مقیم ہمارے عہد کے شاعر، آج ان کا بھی ماشاءاللہ 12 دسمبر یوم ولادت ہے۔ فرماتے ہیں کہ مختصر شب کی طوالت نہیں کی جا سکتی، مختصر شب کی طوالت نہیں کی جا سکتی، کم کسی طور اذیت نہیں کی جا سکتی۔ مختصر شب کی طوالت نہیں کی جا سکتی، کم کسی طور اذیت نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے تو ایک پری وش سے محبت کی ہے، لوگ کہتے ہیں محبت نہیں کی جا سکتی۔ لاکھ ہوتے ہوں سبب ترک سکونت کے مگر، لاکھ ہوتے ہوں سبب ترک سکونت کے مگر، شہر جاں سے کبھی ہجرت نہیں کی جا سکتی۔ اور میرے نادان مت اس کو میری فنکاری سمجھ، میرے نادان مت اس کو میری فنکاری سمجھ، خود پتاری کبھی وحشت نہیں کی جا سکتی۔ اور وصل پر دل ہی کسی کا نہ ہو مائل، جب تک ہجر کی پوری ضرورت نہیں کی جا سکتی۔ وہ مقتا ہے کہ شرط مت رکھ کہ رہے عشق بتاں میں عادل، شرط مت رکھ کہ رہے عشق بتاں میں عادل، وقت کی رو سے بغاوت نہیں کی جا سکتی۔ مختصر شب کی طوالت نہیں کی جا سکتی، کم کسی طور اذیت نہیں کی جا سکتی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عزیز عادل صاحب مردان۔
آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. محترمہ امت الحی وفا صاحبہ، شاعرہ بنت شاعر. محترمہ امت الحی وفا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا بھی. مردان سے واپس کراچی آ گئے ہم، وقت محدود ہے. کراچی میں مقیم ہمارے عہد کی شاعرہ محترمہ زہرا مغل صاحبہ، ڈھیروں دلی دعائیں. آپ کا بھی آج یوم ولادت، ماشاءاللہ، ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے. فرماتی ہیں خود فریبی میں جیے ہوں جو ہمیشہ زہرا، خود فریبی میں جیے ہوں جو ہمیشہ زہرا، خود کو شیشے میں وہ پہچانے بھلا اب کیسے. شاعری سچ بولتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں کے الیکٹرک کی مہربانی سے سلسلہ منقطع ہو رہا ہے. آتے ہیں پھر اس ایک وقفے کے بعد. بہت بہت شکریہ آپ سب جملہ احباب کا. جیتے رہیں، سلامت رہیں.